प्यारे बच्चों आदाब। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की होम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मुदर्रिस, आपका मेज़बान अनवर। आज 12वीं जमात के जिस मौजू पे हम बात करेंगे, ये हमारे इम्तहान में 7.5 नंबर का एक सवाल होता है, जो मुख्तलिफ़ तहरीकें और रुझानात हैं उनके हवाले से हमारे निसाब में शामिल है तरक्की पसंद अदबी तहरीक। तो बच्चों, हम आज तरक्की पसंद अदबी तहरीक के तारीख़ी पस मंज़र और इसके मकासद पर सरसरी गुफ्तगू करेंगे। और इससे आगे वाला जो हमारा लेसन होगा उसमें उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक, भारत में तरक्की पसंद तहरीक, उसका आगाज़ व इर्तिक़ा, हमारे अदब और मुआशरे पर उसका क्या असर हुआ, उस पर सैर हासिल गुफ्तगू रहेगी। एक बात जहन में रखने के लिए बड़ी ज़रूरी है। किसी शायर ने कहा था कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। जिस तरह कोई भी चीज़ है वो यकलख्त मार्ज़ वजूद में नहीं आती, एक पूरा अमल होता है, एक पूरा प्रोसेस है जिसके बाद कोई बात या कोई चीज़ होती है। यही मामला किसी भी अदबी तहरीक के साथ है कि वो यकदम वजूद में नहीं आ जाती। कोई कहता है कि हो जाए और हो नहीं जाती, बल्कि उसके लिए बहुत सारे अवामिल, बहुत सारी बातें कारफरमा उसके पीछे रहती हैं। जहाँ तक तरक्की पसंद अदबी तहरीक की बात है, तो इसके पस मंज़र में अगर हम झांकने की कोशिश करें, परखने की कोशिश करें, तो हम देखते हैं कि 1917 में इनकलाब रूस आया। रूस का इनकलाब जिसे कहते हैं रशियन रेवोल्यूशन। तो रशियन रेवोल्यूशन ने सारी दुनिया को मुतासिर किया और दुनिया का हम भी हिस्सा हैं, भारत भी एक हिस्सा है, तो लिहाजा हम भी उससे मुतासिर हुए। रूस के इनकलाब से हुआ ये कि आम आवाम की बात होने लगी, मज़दूर की बात होने लगी, इंसानी हकूक़ की बात शिद्दत के साथ होने लगी। इस चीज़ के जो असरात थे वो हमारे मुल्क पर पड़े, हमारे अदब पर पड़े, हमारी जो तहरीक आज़ादी उस वक्त चल रही थी उस पर बड़ा असर चला। तो सारी दुनिया जब इस इनकलाब से मुतासिर हुई, हुआ ये कि जो हमारा कलमकार था, जो इससे पहले अगर अपने अदब की तख्लीक करता था तो उसका जो रोल मॉडल था वो लियो टॉल्स्टॉय जैसे लिखने वाले थे। लेकिन 1917 के इनकलाब के बाद वो फोकस शिफ्ट हुआ, वो तब्दील हुआ, उनका रुझान, उनका मिजाज बदला और लियो टॉल्स्टॉय की जगह अब वो लेनिन और कार्ल मार्क्स उनके रोल मॉडल्स थे। कार्ल मार्क्स और लेनिन के जो नज़रियात थे, हमारे कलमकार उनको अदब में लाने लगे, उन पर के नज़रियात को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई। इनकलाब रूस की सबसे बड़ी बात जिसने सारी दुनिया को मुतासिर किया है, और आज भी मार्क्सवादी जो पार्टियां हैं, मार्क्सिस्ट पार्टी हैं, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो या सोशलिस्ट पार्टियां जितनी भी हों, वो सारी की सारी इनकलाब रूस और उनके नज़रियात की पैदावार हैं। इनकलाब रूस का जो बुनियादी फ़लसफ़ा था ना, जिसने सारी दुनिया को मुतासिर किया और सारी दुनिया पर उसने एक असर डाला अपना, वो ये है कि वो मज़हब से बेजार है। यानी कि जितने भी हमारे लेफ्टिस्ट हैं या कम्युनिस्ट नज़रियात के लोग हैं, वो मज़हब पर उतना यकीन नहीं रखते जितना इंसान पर और इंसानियत पर यकीन रखते हैं। मज़हब की हैसियत कार्ल मार्क्स ने कहा था अफ़ीम जैसी है कि वो इंसान को एक नशे में मुब्तला कर देती है और उसी नशे में वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। वो अपने मुआशरे की भलाई के लिए उतना टाइम नहीं दे पाता जितना देना हो, क्योंकि वो अपना ज़्यादातर टाइम अपने मज़हब को देता है। तो इन्होंने ये कहा, इस इनकलाब वालों ने या कार्ल मार्क्स और लेनिन के जो नज़रियात थे उनका सबसे बड़ा कहने लगे जी कि इंसान का मसला मज़हब नहीं है, इंसानियत का मसला मज़हब नहीं है, बल्कि हमारा मसला, इंसानों का मसला मुआश है, हमारा मसला रोज़गार है। कि इंसान भूखे मर रहे हैं लेकिन हम मज़हब की बात कर रहे हैं। हमें वो ज़रिए ढूंढने होंगे कि किस तरीके से रोज़गार पैदा किया जाए, किस तरह दौलत की जो नाबराबरी है उसको ख़त्म किया जाए कि एक आदमी के पास अरबों रुपए हैं और किसी के पास 1 रुपया भी नहीं। किसी के पास घर में 4 अफराद हैं लेकिन 40 कमरों का एक महल है जिसमें वो 4 लोग रहते हैं, और किसी घर में 14 लोग हैं लेकिन रहने के लिए 1 कमरा है। तो वो कहने लगे कि ये जो दौलत की नाबराबरी है, ये समाजी नाबराबरी है, ये जो भूख है, ये जो बेरोज़गारी है, बुनियादी तौर पर ये इंसान का मसला है, मुआश इंसान का मसला है। हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। तो ये बातें बड़ी असर करने वाली भी थी, और ख़ास तौर पर उस दौर में जब गुर्बत बहुत थी तो लोग इन नज़रियात के साथ जुड़ना शुरू हुए, और जो जहन रखने वाले कलमकार भी थे उन्होंने भी इन नज़रियात को अपनाया और इन नज़रियात की तरवीज के तहत लिखने का सिलसिला शुरू किया। ये तो एक असर हुआ जो था इनकलाब रूस का।
ادب کا کام وہ کہنے لگا کہ انسانی مسائل کی نشاندہی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ جو ترقی پسند نظریات ہیں یہ ان کی بنیاد بنا۔ لیکن وہیں دوسری طرف اگر 1917 میں یہ ہوا تو اس کے 6 سال کے بعد ہی کیا ہوتا ہے کہ جرمنی میں ہٹلر عنان حکومت کو سنبھالتا ہے، اور ہٹلر کی جو فاشزم ہے، فسطائیت ہے، اس کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور ہٹلر نے کیا کیا کہ ہٹلر نے اس دور میں جتنے بھی دانشور تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، ان کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ جو اس وقت کے تمدن کی، کلچر کی علامتیں تھیں ان کو ٹارگیٹ کیا، اور البرٹ آئنسٹائن جیسا آدمی بھی ہٹلر کے نشانے پہ تھا، اسے بھی گرفتار کیا گیا۔ تو یہ جو ہٹلر کا یہ سلسلہ چلا کوئی 8-10 سال، تو ساری دنیا کے جتنے بھی ذی شعور لوگ تھے، جو سمجھ رکھنے والے تھے، انہوں نے اس کے خلاف قلمی احتجاج کی بات کی۔ تو 1935 میں کیا ہوتا ہے کہ پیرس، جو کہ فرانس کا شہر ہے، راجدھانی ہے پیرس جہاں ایفل ٹاور ہے، تو پیرس میں 1935 میں ایک کانفرنس ہوتی ہے جس میں ساری دنیا کے بڑے بڑے ادیب، دانشور شامل ہوئے، جن میں رولاں تھے، روماں تھے، آندرے والٹر تھے۔ تو جتنے بھی بڑے بڑے ادیب اس وقت کے تھے ساری دنیا کے، ان سب کو دعوت دی گئی، وہ پیرس میں یکجا ہوئے، اور ایک کانفرنس ہوئی جس کا کام تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے معاملات پہ غور کرنا تھا، اور اس کا ٹائٹل، اس عنوان اس کانفرنس کا رکھا گیا دا ورلڈ کانگریس آف دا رائٹرز فار دا ڈیفینس آف کلچر، کہ دنیا کے ادیبوں کی کانفرنس برائے تحفظ تمدن۔ تو دنیا بھر کے ادیب اکٹھا ہوئے جنہوں نے کلچر کی پرزرویشن کے لیے وہاں بات کی۔ ہندوستان کی طرف سے کوئی بہت بڑا ادیب تو نہیں گیا، لیکن پھر بھی 2 لوگوں نے یہاں سے فرانس پیرس پہنچ کر ہندوستان کی نمائندگی کی۔ یہ 2 لوگ کون تھے؟ ایک تھے سجاد ظہیر اور دوسرے تھے ملک راج آنند۔ ان دونوں نے ہندوستان کی نمائندگی وہاں کی۔ سجاد ظہیر کے بارے میں مختصراً یہ بتاؤں کہ یہ وہی شخص ہیں، جب آپ نے ناول کا آغاز و ارتقا پڑھا ہوگا تو اس میں پڑھیں گے یا پڑھا ہوگا کہ ایک ناول کی بات آتی ہے لندن کی ایک رات۔ تو لندن کی ایک رات لکھنے والے سجاد ظہیر، یہ وہی سجاد ظہیر ہیں جو ترقی پسند نظریات کے حامی تھے، مارکس وادی تھے۔ تو یہ وہاں پہنچے، ملک راج آنند پہنچے، انہوں نے ہندوستان کی نمائندگی کی بھرپور حصہ لیا۔ یہاں سے وہ واپس لندن چلے گئے کیونکہ ان دنوں سجاد ظہیر لندن میں مقیم تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ لندن میں وہاں جو ہندوستانی طالب علم اس وقت تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کو اکٹھا کیا، اور انہوں نے، جن میں ڈاکٹر جیوتی گھوش تھے، دین محمد تاثیر تھے، ملک راج آنند خود تھے، ان لوگوں نے لندن میں ایک میٹنگ کی اور ایک انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد رکھی، پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن۔ پروگریسو رائٹر ایسوسی ایشن کی بنیاد لندن میں رکھی انہوں نے 1935 میں، اور جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے با اتفاق رائے ملک راج آنند کو ترقی پسند مصنفین کی انجمن کے پہلے صدر کے طور پر منتخب کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، انہوں نے اپنا منشور بنایا، بائی لاز بنے، قانون بنا، اور اس منشور میں جو باتیں لکھی گئیں، جو مقاصد لکھے گئے کہ ہم پروگریسو رائٹرز کی جو ایسوسی ایشن بنا رہے ہیں، پرگتی شیل جو لیکھک ہیں ان کی جو کا سنگٹھن بنا ہے، تو وہ کیوں بنا ہے بھائی؟ تو اس میں انہوں نے جو 5-6 نمایاں مقاصد لکھے تھے، سرسری ان کا میں تذکرہ کروں گا۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی جی کہ جو رجت پسندانہ نظریہ ہے ادب کا، کہ ادب کچھ لوگوں کی مٹھی میں ہے، گنے چنے لوگ ہی ادب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس چیز کو توڑنا ہے، اور فنون لطیفہ کو، فائن آرٹس جتنے بھی ہیں، وہ چاہے پینٹنگ ہے، میوزک ہے، ڈانس ہے، ڈرامہ ہے، لٹریچر ہے، اس سب کو عوام کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ ان کے منشور کا پہلا مقصد تھا کہ لٹریچر کو، فائن آرٹس کو عوام کے قریب لانا ہے، اور جو رجت پسندی ہے اس سے اس کو باہر نکالنا ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی باقاعدہ اس کے منشور میں کہ ادب میں جو موضوعات ہیں، پرانے چاند چکوری کی کہانیاں، ان کو ختم کرنا ہے۔ اب ادب کے موضوعات، لٹریچر، کہانیوں، شاعری کے موضوعات کے ہونے چاہیے کہ ادب میں بھوک کی بات ہو،
ادب میں افلاس کی بات ہو، ادب میں سماجی نابرابری کی بات ہو، ادب میں سیاسی غلامی کی بات ہو، تاکہ لوگوں کو ادب کے ذریعے واقف کروایا جائے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے حقوق کس طرح پامال کیے جا رہے ہیں، کس طرح ان سے زیادہ کام لے کر ان کو کم تنخواہ دی جا رہی ہے، کس طریقے سے ان کی زمینوں پر کچھ اور لوگ قابض ہیں، جو فصل ان کی زمینوں میں کسان محنت کر کے اگاتا ہے اور اس کا فائدہ کوئی اور لے رہا ہے۔ کیپٹلزم کے خلاف یہ جو باتیں تھی ساری، وہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ادب میں لائیں گے تاکہ عوام کو بیدار کیا جا سکے، جاگرک کیا جا سکے، جنتا میں جاگرتی لائی جا سکے۔ تیسری بات جو کہی وہ کہی جی کہ واقعیت اور حقیقت نگاری ادب کا حصہ ہونا چاہیے، یعنی کہ سچی باتیں بیان کی جائیں، خیالوں پر مبنی ہوا میں اڑنے کی، پانیوں کے نیچے تیرنے کی باتیں نہیں کی جائیں، بلکہ وہ بات کی جائے ادب میں کہ جو حقیقت پر مبنی ہو، جس کا تعلق انسان سے ہو، جس کا ہمارا روزمرہ زندگی سے جس کا تعلق ہو، وہ موضوعات لیے جائیں جو روزانہ ہمیں ہمارے ارد گرد نظر آتے ہیں۔ وہی حقیقی ادب جو ہے وہ بن سکے گا۔ حقیقت نگاری کے بغیر ادب کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور جو روایتی تصوف ہے اور روحانیت ہے، یہ لکھا گیا، اس سے گریز کی جائے کہ آپ صرف کسی ایک ماننے والی ذات کے عقیدے پہ بیٹھ جاتے اور خود عمل نہیں کرتے، تو لہٰذا لوگوں میں عمل کی طرف ترغیب لائی جائے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تو عمل کا سلسلہ اس میں ڈالا جائے۔ چوتھی بات جو اس میں کی گئی کہ تنقید، جو کرٹیسزم ہے، اس میں سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ پیدا کیا جائے، سائنسی اقدار کو جلا بخشی جائے، لوگوں کے اندر سائنسی طریقوں سے سوچنے کی بات پیدا کی جائے۔ جو وہم توہم پرستیاں، غلط رواج ہیں کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا تو رک جانا، یا کسی کو چھینک آ گئی تو بیٹھ جانا، کوا بائیں طرف بول گیا تو سفر نہیں کرنا، تو اس طرح کی جو یہ باتیں تھیں ان کو ہٹ کر ایک سائنسی نقطہ نگاہ کہ ہر چیز کا ایک کاز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد افیکٹ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ادب میں لائی جائیں تاکہ لوگوں کو جاگرک کیا جا سکے۔ اور پھر ایک بات جو بڑی اہم کہی گئی، وہ کہا گیا کہ ماضی کی اقدار، ہمارا جو گلوریس پاسٹ ہے، ہمارا جو اتیت ہے، ماضی ہے، اس میں جھانک کے دیکھیں کہ اس میں اچھی چیزیں کیا ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آج کے وقت کے مطابق صحیح نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جو اچھی چیزیں ہیں صرف ان کو اختیار کیا جائے، ان کی ترویج و اشاعت کی جائے۔ یہ ترقی پسند مصنفین کے مقاصد میں سے ایک تھا کہ پرانی غلط رسموں کو ترک کیا جائے اور پرانے ماضی کا جو اثاثہ طاقتور ہے ہمارے پاس، اس کو مزید مضبوط کیا جائے۔ اب اس کے بعد یہ تحریک ہندوستان میں پہنچی 1936 میں۔ پہلا اجلاس لکھنؤ میں ہوا، جس کی صدارت اور کسی عام شخص نے نہیں بلکہ منشی پریم چند جیسے ادیب نے کی۔ انہوں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار تبدیل کرنا ہوگا۔ کل جب ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ ہندوستانی ادب پر اس کا کیا اثر پڑا، تو ہم اس کو پھر سے زیر بحث لائیں گے۔ تو ان کے منشور پہ جن لوگوں نے سائن کیے ان میں منشی پریم چند خود شامل تھے۔ منشی پریم چند کے علاوہ جوش ملیحہ آبادی جیسے شاعر تھے، عابد حسین جیسے تھے، رگھوپتی سہائے فراق گورکھ پوری تھے، مجنون گورکھ پوری تھے، نیاز فتح پوری تھے، خواجہ احمد عباس ان کے ساتھ شامل تھے۔ اس وقت کے نوجوانوں میں جان نثار اختر تھے، کیفی اعظمی تھے، اسرار الحق مجاز تھے، خواجہ احمد عباس تھے۔ تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دگج جو تھے وہ اس کے ساتھ جڑے۔ یہاں دو اور شخصیات ہیں جنہوں نے منشور پر تو دستخط نہیں کیے لیکن بھرپور حمایت کی۔ وہ دو شخصیات کون ہیں؟ اردو ادب کے بہترین شعراء میں سے ایک ڈاکٹر سر محمد اقبال، علامہ اقبال اس کے حمایت میں کھڑے ہوئے، اور جس شخص کو بابائے اردو کہا جاتا ہے مولوی عبدالحق، انہوں نے بھی ان کی حمایت کی اور کہا کہ واقعی یہ بات صحیح ہے، ہمیں عوام کی بات کرنی چاہیے، عوامی مسائل کی بات کرنی چاہیے۔ تو بچوں، ترقی پسند تحریک کیا تھی، اس کا پس منظر اور اس کے مقاصد، اس پہ تو ہم نے آج بات کی، لیکن اردو ادب میں ترقی پسند تحریک نے کیسے فروغ پایا، کن کن شعبوں کو متاثر کیا، ہماری زندگی کیسے متاثر ہوئی، یہ بات کریں گے ہم اپنے اگلے لیسن میں۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے، مجھے بھی اجازت دیجیے، آپ بھی دھیان سے رہیے۔ خدا حافظ۔